الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी अगली हदीस नंबर 31 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अन अबी सालिह अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, यानी आप सल्लम ने क्या फरमाया कि रश के काबिल तो दो ही लोग हैं। कौन कौन से? रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरआन फहुव यतलूहु आना अल-लैली व आना अन-नहार, कि एक तो वो जिसे अल्लाह ताला ने कुरान दिया तो वो रातों की घड़ियों और दिन की घड़ियों में इसकी तिलावत करता रहता है, सुभान अल्लाह। व रजुलुन आताहुल्लाहु मालन, और एक दूसरा एक ऐसा आदमी जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, फहुव युनफिकुहु, तो वो उसे खर्च करता है, आना अल-लैली व आना अन-नहार, रात की घड़ियों में और दिन की घड़ियों में, सुभान अल्लाह। तो काबिल रश्क लोग सिर्फ ये दो ही हैं। कौन कौन से? एक तो जिसको कुरान दिया तो वो दिन और रात की घड़ियों में उसकी तिलावत करता रहता है, यानी दिन को भी पढ़ता है रात को भी पढ़ता है, ऐसा शख्स काबिल रश्क है। और दूसरा शख्स ऐसा जिससे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो रात की घड़ियों में और दिन की घड़ियों में खर्च करता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, यानी ऐसे शख्स को देखकर इंसान को रश्क आना चाहिए। यानी ये ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि मेरे अंदर भी ये खूबी पैदा हो जाए कि मैं दिन रात कुरान पढूं या दिन रात में माल खर्च करूं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे साहिब कुरान की फजीलत बताई गई है, और किसकी फजीलत है? जो साहिब माल की, जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करता है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। देखिए, इस्लामी नुक्ता नज़र से ना कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब तो नहीं है, ये हम बारहा डिस्कस कर चुके इस बारे में, बल्कि ये क्या है? एक आपके लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जो शख्स दिन रात कुरान से जुड़ा रहता है ना, उसे ना सिर्फ ज़हनी सुकून मिलता है, बल्कि कुरान उसकी सोच और उसके इखलाक को भी चेंज कर देता है। आप सल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो लिहाजा उस शख्स पर रश्क इसलिए है कि उसने दुनिया की सबसे कीमती दौलत यानी रब का कलाम हासिल कर लिया है, ठीक है। अब इससे मुराद वो शख्स है जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया, इसको पढ़ने और समझने की तौफीक भी दी। देखें, खाली जुबानी दावे करना काफी नहीं होता है, और ऐसे लोग महज ज़बानी दावे नहीं करते हैं, बल्कि दिन रात उसकी तिलावत करते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं, वो एक ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में नहीं होगी, सुभान अल्लाह। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स कौन है? जो कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो कुरान मजीद की तिलावत करने और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाले इंसान के लिए देखिए दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत बरकतें हैं। चलें एक दो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, अगर आप एक हर्फ पढ़ते हैं तो कितनी नेकियां मिलती हैं? आप लोग ये हदीस बारहा सुन चुके हैं, बताइए एक हर्फ कहने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं। 10 नेकियां मिलती हैं, माशाअल्लाह। तो जैसे मिसाल के तौर पे अलिफ लाम मीम कहने पर आपको 30 नेकियां मिलती हैं, क्योंकि अलिफ और लाम और मीम तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं। इसी तरह से ऐसा इंसान अल्लाह ताला के खास बंदों में शुमार होता है। कैसे? आप सल्लम का फरमान है कि कुछ लोग अल्लाह के खास घर वाले होते हैं, अहलुल्लाह। जब सहाबा कराम ने पूछा कि ए नबी वो कौन है, तो आप सल्लम ने फरमाया कुरान वाले ही अल्लाह के घर वाले हैं और इसके खास बंदे हैं। अल्लाह अकबर। तो कौन नहीं चाहेगा अल्लाह के घर वालों में शामिल होना? हम सब चाहते हैं। यानी तिलावत करने वाला अल्लाह के इतना करीब हो जाता है, सुभान अल्लाह, कि क्या कहा जा रहा है उसको? अहलुल्लाह, अल्लाह के घर वाले। कुरान वाले हैं अल्लाह के घर वाले। इतना बड़ा रुतबा और क्या चाहिए? जैसे हम अपने आप को क्या कहते हैं, हम फलां खानदान से हैं, अपनी हैसियत जाहिर करने के लिए हमारा हमारा ताल्लुक फलां खानदान से है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम सैयद हैं, बर्तरी जताने के लिए, ठीक है, हम तो सैयद हैं जी। तो जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर वो इंसान जो कुरान वाला है,
وہ اہل اللہ میں شامل ہے. تو اس سے بڑی خوشخبری کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. اس لیے ہمارا دن رات صبح شام ہر وقت ہمارا جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے وہ اس دی گئی کتاب کے مطابق گزرنا بھی چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے. دیکھیں یہ قرآن ہے نا، یہ آخرت میں بھی قرآن کی سفارش ملے گی ہمیں. قیامت کے دن جب انسان پریشان ہوگا تو قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرے گا. یہ اللہ سے عرض کرے گا اے اللہ میں نے اس شخص کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا آج اس کے حق میں سفارش قبول فرما. تو حدیث کیا ہے کہ اس شخص کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا. تو راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنا ہے ہم نے، سوشل میڈیا نہیں دیکھنا، ٹی وی ڈرامے فلمیں یہ نہیں دیکھنی ہے. راتوں کو اٹھیے، اٹھ کے قرآن پڑھیے، تبھی یہ قرآن ہمارے سفارش کرے گا. پھر جنت کے درجات کا بلند ہونا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ جنت میں قرآن پڑھنے والے سے کیا کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات اوپر چڑھتا جا. انسان کا آخری مقام یعنی جنت کا بلند ترین درجہ وہی ہوگا جہاں اس کی تلاوت کی آخری آیت ختم ہوگی. یعنی جتنا زیادہ قرآن پڑھا ہوگا اتنا ہی اس کو اونچا مقام ملے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ آج کل کے دور میں کیا ہے، ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے، انزائٹی ہو رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو قرآن کی تلاوت دلوں کو سچا سکون دیتی ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے آپ کو نہیں ملتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو یہ دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بھی ہے، یہ بھی بہترین فائدہ ہے دنیا میں. پھر والدین کے لیے اعزاز بھی ہے. قرآن پر عمل کرنے والے خوش نصیب انسان کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی. جسٹ امیجن، نورانی تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمیں نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اب یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی بہترین دینی تربیت کی، تبھی تو ان کو تاج پہنایا جائے گا. بچوں کو تو جو ملے گا ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. تو قرآن پڑھنا جو ہے نا وہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں برکت، قبر میں روشنی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. پھر صاحب قرآن کی عزت و اکرام کا بھی حکم دیا گیا ہے. یعنی جو قرآن والا ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے یا حفظ کیا ہے یا اس کا ترجمہ سمجھا ہے، تفسیر سمجھی ہے، پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا. ٹھیک ہے، بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا. تو جو بھی اس میں دیکھیں قرآن میں کسی قسم کا بھی حکم جو بھی آپ کو ملا ہے، اگر وہ بالکل منون ایسے ہی پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کی عزت بہت بڑھے گی. عادل ہونا چاہیے انسان، کوئی بھی چیز چھوڑے نا. ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں کی لوگ بھی عزت کرتے ہیں. جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے نا یہ قرآن پڑھا ہوا انسان ہے تو کتنی عزت ہوتی ہے معاشرے میں ہماری. جیسے کوئی حافظ قرآن آ جائے تو حافظ قرآن کا نام سن کے ایک دل میں پازیٹیو وائب آتی ہے کہ ہاں حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، یہ تو بڑا ہی دینی ہوگا. پتہ نہیں وہ دینی ہے بھی یا نہیں، دین کو اس طریقے سے پریکٹس کر بھی رہا ہے یا نہیں جو اسے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، لیکن ہماری وائب ایسی آتی ہے، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. اب دل چاہتا ہے اس کو عزت دینے کو، اسے آگے بٹھانے کو. اور اسی طرح سے جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہوتا ہے نا وہ امامت کا بھی حقدار ہوتا ہے. دیکھیں قرآن کے علاوہ اگر کسی کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس قرآن نہیں ہے، مال بہت ہے قرآن نہیں ہے، اب آپ مسجد میں چلے جائیں، مال والے کو آگے کھڑا کیا جائے گا یا قرآن والے کو؟ امامت کا حق کس کو دیا جائے گا؟ جس کو قرآن آتا ہو. وہاں پہ آپ کا مال بھی پیچھے رہ گیا. جو دنیا کی ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں نا، اس سے آپ کا بڑا رتبہ ہوتا ہے. اچھے اخلاق بھی ہوگا تو بھی آگے نہیں آ سکے گا. صرف قرآن ہونا چاہیے اس کے پاس، پھر امامت کا حق ملے گا، اور باقی سب اس کے پیچھے، اور جتنے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اسی طرح سے قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کس کا ذکر کیا گیا؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا ہو. ٹھیک ہے، تو قرآن کے علاوہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اسے خرچ کرتا ہے
تو وہ بھی قابل رشک انسان ہے۔ تو اللہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز دے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہو اور وہ انسان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اصل کامیاب تو وہی انسان ہوگا۔ اسے یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ اگر میں نے کسی کو دے دیا تو میرا کیا بنے گا، اسے اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے کہ پہلے بھی میرے رب نے مجھے دیا ہے، اگر میں اسے خرچ کروں گا تو میرا رب مجھے اور دے دے گا۔ وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، اور ہمیں اپنے رب پہ توکل کرنا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ ہاتھ کھول لیں گے نا تو ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ملے گا، اور فضیلت ہے، قابل رشک کہا گیا ایسے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بنائے۔ دیکھیں، جو شخص امیر ہو، مال کو جوڑ جوڑ کے رکھے، تو وہ کیا پیدا کر دیتا ہے؟ اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا ہے، بس اپنے پاس جوڑے رکھتا ہے کہ میں بس جوڑ لوں۔ انسان ہے تو مر جانا ہے، ساتھ تو کسی بھی چیز نے نہیں جانا سوائے اس کے اعمال میں۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو ان الجھنوں میں پھنسائے ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ جب جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے، بعد میں وراثت کے معاملات کتنے خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک اولاد کہتی ہے مجھے پورا نہیں دیا، دوسری کہتی ہے مجھے پورا نہیں دیا، آپس میں بعد میں اولاد کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وارثوں کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تقسیم کا بھی نہیں پتا ہمیں۔ اگر ہمیں جائیداد اکٹھی کرنے کا شوق ہے نا، تو اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد وراثت تقسیم کیسے ہوگی۔ قرآن میں جو احکامات ہیں ہمیں وہ بھی انہیں سکھانے چاہیے، لیکن نہیں، ہمارا زور صرف اور صرف جائیدادیں بنانے پہ ہوتا ہے، اور اس اولاد کے لیے ہم اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں جو اولاد بعد میں ہمیں پوچھتی بھی نہیں ہے، اور وہ اسی دولت میں جو ہم نے ان کے لیے اکٹھی کی ہوتی ہے اسی میں مگن ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور حقیقت ہے ہم نے انہی کے لیے اکٹھی کی تھی نا، اور وہ اس میں مصروف ہو گئے، انہیں اب ہماری ضرورت نہیں رہتی۔ تو مال ضرور اتنا جوڑیے جتنی ضرورت ہے، مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنا انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال دن اور رات چھپا کر اور دکھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو سخی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ اپنے رب کے پاس۔ ایسے لوگ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، جنت کے قریب ہوتے ہیں، لوگوں کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دیں گے تو لوگ بھی تو آپ کے دیوانے ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے، آپ کو پسند کریں گے۔ کیا کہا گیا کہ تحفے تحائف دینے چاہیے، ایک دوسرے کو دینے سے محبت بڑھتی ہے، اینڈ اٹس ریئلٹی۔ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اس کے دل میں ہمارے لیے پازیٹیوٹی آتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ دے کے دیکھ لیجئے، اور دوسروں کو نہ دے کے دیکھیے، ایک دوری سی رہتی ہے۔ کسی سے بھی محبت بڑھانی ہو نا، روابط بڑھانے ہو، اس کو گفٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں، روابط خود بخود اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے، ریاکاری کے لیے خرچ نہیں کرنا ہے۔ دن اور رات کی بات آ رہی ہے یہاں پر۔ تو مال کے بارے میں انسان کے اندر عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہرس پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے، بخل پایا جاتا ہے کہ نہیں خرچ نہیں کرنا ورنہ میں کمزور ہو جاؤں گا۔ اور شیطان بھی تو آپ کو فقر کا خوف دلاتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں تم اس کو نہ دینا ورنہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، تمہیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اس کی باتوں میں نہیں آنا ہمیں۔ جو شخص اپنے پیسے کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اللہ کی مخلوق پہ لٹاتا ہے نا، تو یاد رکھیں وہ انسان ایکچوئل میں اپنے نفس پہ قابو پا گیا، کیونکہ جو نفس ہے نا اس کو وہ ادھر ادھر بہکاتا ہے، اور جو اس کے بہکاوے میں نہیں آیا اور اس نے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دیا تو انشاءاللہ عز و جل وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں مطلب میرا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، تو تم نیکی کو تب تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی بہترین چیز نہ خرچ کرتے ہو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے؟ آپ کے پیسے، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کی اولاد، آپ کی کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اور آپ کو بڑی ہی عزیز ہے؟ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں، دیکھیے گا برکتیں کیسے آئیں گی، رحمتیں کیسے آئیں گی۔
ایسا شخص جو ہوتا ہے نا وہ معاشرے میں غربت کے خاتمے اور بھائی چارے کے فروغ کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ تو ان شارٹ یہ حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ دنیا کی عارضی چیزوں یا مادی کامیابیوں پہ دوسروں سے جلنے کی بجائے انسان کو ان اخلاقی اور روحانی نعمتوں کو پانے کی حسرت اور کوشش کرنی چاہیے جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں؟ وہ دو نعمتیں ہیں، ایک ہے قرآن کا علم اور دوسرا ہے سخاوت۔ تو یہ دونوں کیجئے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔